इंसानी एजेंडा, उसका साथ देते हुए उन्होंने इस हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला साहब को दी है। इस वक्त Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. They are some to host order. Remove them away. Honorable Speaker sir. Yes, yes, go on. जब 370 पे बहस हो रही थी बुनियाद बनाकर वहां पर सारे हुकूमत कर रही है, उनने 370 को हटाया। और फिर जितने भी फंक्शंस जम्मू और कश्मीर में हुए आज तक, जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकल लीडरशिप है उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन हो गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीस, ऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस। जम्मू और कश्मीर में जो आप देखते हैं, दिस इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन फेजेस, इन इंटरवल्स। इट इज ऑर्डर इन इंटरवल्स, इट इज ऑर्डर इन फेजेस, इट इज नॉट पीस। पीस वो होती है जिसमें लोग वॉलंटियर शामिल होते हैं, जिसमें लोग एहतराम के साथ शामिल होते हैं। पीस इज नॉट डिक्टेटेड विद द बैरल्स ऑफ द गन्स। वो अमन नहीं होता जो बंदूक के तौर पे कायम किया जाए, वो अमन नहीं होता जो लोगों को डरा कर कायम किया जाए, वो अमन नहीं होता जो लोगों की जुबानें खींच कर कायम किया जाए। उसको अमन नहीं कहते, उसको आर्डर कहा जा सकता है, उसको जबरदस्ती सर खम चलाने की बात तो कही जा सकती है, लेकिन उसको अमन नहीं कहा जा सकता। ऑनरेबल स्पीकर सर, दूसरी बात उन्होंने कही कि डेमोक्रेसी, इस फैसले से डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, यही है डेमोक्रेसी, यही है वो डेमोक्रेसी जिसकी वो बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने कि जब फैसला आ जाता है आवाम का, तो इस फैसले को कबूल कर अपने इख्तियार को रखें। ये कहते हैं अमर में और हज में जमहूरियत के नहीं होती। कल ऑनरेबल स्पीकर साहब जहां उन्होंने कहा हमारी तरफ उंगली करते हुए कि यू आर ओनली 23%, कहा कि आप सिर्फ 23%। कि आप उनकी सतह की बात कर रहे हैं, कहा आपको जो मर्जी है वो समझ। कि हम इस तिरंगे का एहतराम करते हैं। आपके दफ्तर पे नागपुर में ये तिरंगा उस वक्त नहीं लहराया था जब कश्मीर में इस तिरंगे को लहराया। ऑनरेबल स्पीकर सर, अगर गिनती का अगर आप गिनेंगे तो 23 को अगर आप निकाल देंगे तो आप भी 24 कभी नहीं रहेंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान जितने ये सारे और कहीं ज्यादा उनसे बेहतर, मैं आपकी खिदमत से अर्ज करना चाहता हूं कि तादाद की बुनियाद पर अगर ये सोचा जाएगा कि हम किसी के सामने सर झुकाएंगे, किसी सियासी जवाब या किसी सियासी नजरिए के सामने, तो उनको याद रखना चाहिए कि हमारा एक अकीदा और हमारा एक नजरिया है। ये नजरिया हमको सिखाता है कि मुल्क के साथ वफा करो, मुल्क के इदारों के साथ वफा करो, लेकिन ये सर जब झुकता है, जब हम इस बात के लिए ज़हनी तौर पे आ गए कि ये हुकूमत चलेगी तो जमहूरियत की बुनियाद पे चलेगी, इंसानियत की बुनियाद पे चलेगी, इखलाकियात की बुनियाद पे चलेगी, तो लेकिन हमारा चलना उसको ये तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए कि वो सरेंडर होगा। आपने कब कहा कि एक नए कश्मीर ने जन्म दिया, तो हम आपसे कहते हैं कि आप
ہم نے بھی جنم دیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ محبت کا تقاضا پھوٹ پالش کرنا نہیں ہوتا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے اس کے لیے جدوجہد کرنا اور پرامن جدوجہد کرنا, اس کے لیے اس مقتل سے گزر کے جانا, یہ ہماری سیاسی, اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے. آپ ہماری زبان کو نہیں روک سکتے, قطعی نہیں روک سکتے. ہم نے کہہ دیا ہے. اور یہ ریزولوشن کیا ہے؟ دالیاں نکال کے رشتے قائم نہیں کیے جائیں. جب جو چیز آپ کے دل سے نکلتی ہے اور جس کا اخلاقی اور قانونی اور آئینی جواز ہوتا ہے اور جس کے پیچھے یہ اسمبلی کھڑا ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیو پروسیس کے ذریعے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے, اگر اس کا ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہے then what are you doing here؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر, یہ طاقت کے نشے میں اس ریاست کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے. سو آپ دبا دیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہمیں ذبح کرے اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ دے اور ہم یہ سارا دیکھتے رہے. مقتل میں کچھ تو رنگ جمے, جنرٹس کا لگی روحوں سے بن جائے سیاحت, کچھ تو ہو, کچھ تو کہو ستم کش ہو, فریاد کچھ تو ہو. الفاظ ہمارے گورنر ریڈس نے, گورنر صاحب نے خود کیا ہے. ہماری ایسپیریشنز کیا ہے؟ عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, اصول کی بنیاد پر. We want to go back to 4th August 2019 پوزیشن پر پہلا مرحلہ, پہلا پڑاؤ ہمارا. اور یہ الفاظ کا انتخاب ہم نے کیوں یہ کیا اور بات چیت کی بات ہم نے کیوں کہا کہ بات چیت کرنی ہے. ہم وہاں رکنے والے نہیں ہیں. وہی برا صاحب, ہم نہیں رکنے والے 19 میں. ہم نے تو پیچھے چلنا ہے آنریبل اسپیکر صاحب, ہم نے پیچھے چلنا ہے. یہ کیا ریزولوشن سے جو آتا ہے, ہم بات چیت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے. آپ طاقت کے بل بوتے پر نیریٹو مت بدلیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چالاکی سے ہم سے 370 پہ دستخط کروانا چاہتے ہیں تاکہ نیشنل کانفرنس کا جو اخلاقی اور سیاسی ایجنڈا ہے, جو جہر کشمیر کا ایجنڈا تھا, اور وہ ایجنڈا کیا تھا کہ ہم نے ادھر ہی جانا ہے جہاں ہم نے وعدہ کیا. ہم اس میں کاربن, ہم قطعی طور پاکستان کے حق میں نہیں, ہم آزادی نہیں چاہتے. یہ ملک اگر آزاد ہے تو ہم بھی آزاد ہیں. اور ایک بار یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا, اب یہ نوٹ بھی کر گئے, اس نے کہا ہے کہ جس دیش کا حکمران غلام ہو وہ دیش کے غلام. ہمارے عبداللہ صاحب نہ کسی دیش کے غلام حکمران ہیں, نہ ہم غلامی کو تسلیم کریں. اور اگر ہم کو غلام سمجھا جائے اور اگر ہمیں غلامی کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو پھر ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس آزادی کی جنگ لڑیں جو آزادی اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارا حق ہے اور جس پر ہم نے آپ کے ساتھ الحاق کیا. اگر یہ الحاق کچھ شرائط کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے, یا الحاق جب ہم نے کیا تو ہمارے نمائندوں نے جو بھی تھے, وہ ہندو تھا یا مسلمان تھا, وہ جموں کا تھا یا کشمیر کا تھا, اس نے سائن جن شرائط پہ کیا ہے, ہم ان شرائط سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, نہ آگے نہ پیچھے. اگر آپ یک طرفہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد آپ کیا کریں. آپ طاقت کے بل بوتے پر, آپ فورسز کے بل بوتے پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بےکس اور لاچار کشمیری اور جموں کا ٹوگرا اور پنجاب ادھر لداخ کا ہمارا بود یہ کمزور ہو سکتا ہے, یہ محنت کش ہے, یہ مزدور ہے. لداخ نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ لداخ نے کیوں عمر صاحب کے نمائندے کو الیکشن جتوا دیا؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں زیادتیاں ہوئی. جموں میں سروری صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں ایک ہمارا نمائندہ نیشنل کانفرنس کا انڈیپینڈنٹ لڑ گیا. کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا؟ وہاں صرف 12,000 ہندو ہیں. میں اس ہاؤس کو ہندو اور مسلمان کا ہاؤس نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں, ایک قوم ہے ہم. The government of India must concentrate on the share that belongs to them, law and order, and let we concentrate on our share to give good governance to the people of Jammu and Kashmir. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کے لوگوں کو اچھی حکومت دیں, لیکن ایس پی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں, جو ان کا ڈومین ہے,
ہم عزت اور احترام کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے دیں جو ہمیں کرنا ہے, وہ کام کریں جو ان کو کرنا ہے. آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی مضبوط ہوگی. ڈیموکریسی اسی صورت میں مضبوط ہوگی اگر اس ہاؤس کو عزت ملے گی, اگر اس ہاؤس کے ریزولوشن کو عزت ملے گی, اگر ان نمائندوں کو عزت ملے گی, اگر آپ انہی نمائندوں کو ان سے بات نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم نے دیوار ختم کر دی. آنریبل اسپیکر صاحب, دیوار ختم نہیں ہوئی, ایک پل بنا تھا, ایک اخلاقی پل بنا تھا. وہ دیوار نہیں تھی جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کہا, وہ دیوار نہیں تھی, وہ پل تھا جس پل کے ذریعے ہمارا ایک رشتہ قائم ہوا تھا. آپ نے تو پل کو مسمار کر دیا, آپ نے پل توڑ کے رکھ دیا, آپ نے دیوار دفن نہیں کیا, آپ نے دیواریں کھڑا کر دی. میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں, آپ نے دیواریں کھڑا کی اور ہم پل پھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ محبت کے رشتے, بھروسے کے رشتے اور اعتماد کے رشتے قائم رہیں. آپ جانتے ہیں کہ طاقت رہنے والی چیز نہیں ہے. طاقت بادشاہ اکبر کے پاس تھی, اس نے ایک نظریہ لایا تھا, اس کے ساتھ ہی چلا گیا. لیکن دیکھیں جو صوفیوں نے نظریے لائے وہ بادشاہ نہیں تھے, نہ وہ صرف کی, وہ صوفی آج بھی زندہ ہے, ان کے نظریات بھی آج زندہ ہے. اس لیے آنریبل اسپیکر صاحب, بڑی اہم معاملات ہیں اور غور طلب معاملات ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کے بعد یہ مینڈیٹ سب کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں, اور یہاں سے پہلا سنگ میل کیا ہوگا, پہلا قدم کیا ہوگا. ایک دانشور نے کہا ہے, بہت بڑے دانشور, انہوں نے کہا ہے کہ صحیح سمت میں پہلا قدم, اور پھر صحیح سمت میں دوسرا قدم, اور پھر صحیح سمت میں تیسرا قدم. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ذرا بھی بھٹک سکیں. عمر صاحب کہتے ہیں ہیپینس از ناٹ ان دی ایبسنس آف ڈیفیکلٹیز, ہیپینس از ہاؤ یو ڈیل ود دیم. ہم جانتے ہیں کہ کچھ اپنے اور کچھ پرائے, آپ کی جیت ان کو تسلیم نہیں ہوتی, اپنوں کو بھی اور پرائے کو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ حق پر ہیں, سنسیئرٹی پر ہیں, تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور ہم آپ کے سپاہی آخری سال تک آپ کے ساتھ رہیں گے. آنریبل اسپیکر صاحب, اس کے ساتھ ایک اقتصادی ایجنڈا بھی ہے ہمارا صرف سیاسی ایجنڈا نہیں. مجھے یہ بہت سے بس زیادہ سے زیادہ ایک ہمارا اقتصادی ایجنڈا ہے. ہمارے اقتصادی ایجنڈے میں جہاں انفراسٹرکچر کی تعمیر ہے وہ تو کرنی ہے. ہیلتھ سیکٹر ہے, پی ایچ ای ہے, ایجوکیشن ہے, پاور ہے, پھر سوشل سیکٹرز میں ہمارا سوشل ویلفیئر بھی ہے, پی ایچ ای بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, پاور میں ریلیف دینا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن ہم ایک قوم کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک قوم تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے اس نوجوان کی بات کرنا چاہتے ہیں جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا کل اور عمر صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آج بھی کھڑا ہے. ہم اس عورت کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کی عزت اور عصمت کی قسم ہے کہ ہم کبھی بھی اس چیز پر سمجھوتا نہیں کریں گے جس کا تعلق ہماری ان ایسپائریشنز کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ ہمارا وجود, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان, ہماری آنے والی نسلیں اور ان نسلوں کی آنے والی نسلوں کا ہمارا تعلق ہے. آنریبل اسپیکر صاحب, اس کے ساتھ بس آخری ایک جملہ وہ یہ ہے, کچھ لوگوں کے لیے جہاں بیچنے کو آئے تو بے دام بیچ دی. اے اہل مصر وضیع تکلف تو دیکھیے, لازم ہے کہ حکم عقوبت سے بیشتر ایک بار سوئے دام نے یوسف کو بیچی دیتے ہیں.